वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ज़ीवकार रईस मदरसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, दर्स कुरान का जो सिलसिला हर जुम्मा हमने शुरू कर रखा है, उसमें आज सूरह बकरा की 6 नंबर आयत से शुरू करते हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र इख्तियार कर लिया, बराबर है उनके लिए, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के आगाज़ में पहले ईमान वालों का ज़िक्र किया, मुत्तकीन की अलामतें बयान हुई। अब इन आयात से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का ज़िक्र कर रहा है जो लोग ईमान नहीं लाते। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप उनको अल्लाह के बारे में डराएं या ना डराएं, बराबर है वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ उन काफिरों का ज़िक्र है जिनके सामने हिदायत वाज़े हो गई थी, जिन्होंने अल्लाह का कलाम भी सुन लिया, नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजूज़ात को भी देख लिया। हर तरह से हिदायत उनके सामने वाज़े थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी हट दर्मी, उनकी ज़िद और उनकी अनापरस्ती आड़े आई और उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। तो फिर ऐसे लोगों का यही हक है कि अल्लाह ताला भी उन्हें अपनी रहमत से महरूम कर दे और उनके सामने जो हिदायत वाज़े की गई थी, उनकी आंखों में ऐसा पर्दा पड़ जाए कि अब उनको वो हिदायत भी दिखाई ना दे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। बसा औक़ात ज़हन में ये सवाल आता है कि जब अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी, कानों पर मोहर लगा दी, आँखों पर पर्दा डाल दिया, तो फिर शायद वो लोग मजबूर थे कि वो ईमान नहीं ला रहे। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि पहले ज़िक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने हिदायत को वाज़े कर दिया, अल्लाह ताला का कलाम उन्होंने सुन लिया, हिदायत उनके सामने निखर कर आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देख लिए, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं ला रहे।
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور پھر وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایک آدمی خود ہی سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے، اب اپنے ارادہ و اختیار سے وہ گمراہی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہدایت کرنا بے سود ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو ہدایت کی بات کریں یا نہ کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر، جس بندے کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کا نہیں پتہ، اس کے امکانات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے جب اس کو ہدایت کی بات بتائی جائے تو یہ اس راستے پر چل پڑے، یہ صراط مستقیم کا راہی بن جائے۔ لیکن جس بندے پر حجت تمام ہو گئی، جس نے دونوں راستوں کو دیکھ لیا اور اپنے انتخاب سے اس نے گمراہی کے راستے کو چن لیا، تو پھر ایسے کفار کے بارے میں، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایات فرمائیں کہ برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اب یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے متقین کا ذکر آیا، پھر کفار کا ذکر آیا، اب منافقین کا ذکر ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل سے اسلام کا انکار کرے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اسلام کی جب روز بروز ترقی دیکھی تو کچھ لوگ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تو کوئی منافق نہیں تھا، چونکہ وہاں پر اسلام لانا اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی مشقت اور مصیبت میں ڈالنا تھا، تو کوئی کیوں ایسا ہوتا کہ جس بات کو اس کا دل نہیں مانتا، ظاہری اعتبار سے اس بات کو تسلیم کر کے اپنے لیے مصیبتوں کا دروازہ کھول لے۔ لیکن جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حالات مسلمانوں کے حق میں دن بدن ہوتے گئے، تو پھر کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے اس اسلام کی صفوں میں جنہوں نے ظاہراً تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دل یہ ایمان سے خالی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی ان منافقانہ چالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ ہم ان کے سامنے اور بات کرتے ہیں، اپنے درون خانہ میں جا کر اور باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایسی باتیں کہتے کہ یہ اگر نبی یا رسول ہوتے تو ان کو ہماری خبر ہوتی۔ اب وہ
اپنے ارادے کے اعتبار سے دھوکہ تو اللہ کے رسول کو دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی بات کو اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا اور فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا گویا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کا کون ہے جو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا، سب کے سامنے ان کو رسوا کر دیا، ان کا بیان کر دیا کہ کون منافق ہے جس میں فلاں فلاں علامتیں ہیں، فلاں فلاں باتیں ہیں، فرمایا وہ منافق ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ جسے سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اس سے دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی جو ترقی تھی اس کا ان کو حسد اور اناد تھا، اور اس حسد کے، اس بغض کے شعلے ان کے سینوں میں اٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی حسد کی، بغض کی، تو پھر اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول جب اسلام کی روشنی تمہارے پاس ان کے ذریعے لائی گئی ہے تو اب چاہیے تو یہ کہ تم اس پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرو، ان سے محبت کرو، نہ کہ ان کے ساتھ بغض رکھو، حسد رکھو، ان سے دشمنی پال لو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے دل میں حسد کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا، ان کی دشمنی کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کے لیے بھی عذاب کا ذکر آیا اور ان منافقین کے لیے بھی عذاب کا ذکر ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو عذاب دینے کی جو وجہ بیان فرمائی وہ یہی تھا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو خرابیاں پیدا کرتے تھے، جو رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، جو ان کی شرارتیں تھیں، جب انہیں کہا جاتا کہ تم ایسا کام نہ کرو تو آگے سے نصیحت کرنے والے سے الجھ پڑتے اور اسے کہتے کہ تم ہمیں فسادی کہتے ہو، حالانکہ ہم تو معاملات کو درست کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو ہر وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فساد نہ پھیلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مکاری کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہ لوگ فساد ہی چاہتے ہیں، یہ اصلاح نہیں چاہتے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ بسا اوقات انسان گمراہی میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ہدایت یافتہ انسان سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سوا تو کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے، حالانکہ وہی بڑا فسادی ہوتا ہے،
وہی زیادہ معاملات کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اصلاح نہیں چاہتے بلکہ یہی تو فسادی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام ہوتا ہے، یہ دنیاوی معاملات میں عزت و منصب حاصل کرنا، یہی ان کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ و مقام ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ عقل و دانش سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کی خاطر یہ دین کے راستے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہی سب سے دانا لوگ ہوتے ہیں جو دین کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر فانی کو چھوڑ کر باقی کی طرف آتے ہیں اور اپنے مالک کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے دنیا کے راحت و آرام کو چھوڑا اور دین کے راستے پر آ گئے، ان کے بارے میں، ان صحابہ کرام کے بارے میں ان منافقین نے کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، دیکھو انہوں نے مکہ میں اچھے بھلے خوشحال تھے، اپنے گھر بار تھے، مال و دولت رکھتے تھے، اور دین کی خاطر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر مدینہ میں آ گئے اور یہاں پر محتاجوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ احمق نہیں ہیں، بلکہ تم احمق ہو جو ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، اور فرمایا تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ یعنی پھر جب وقت گزرا تو پھر یہ حقیقت واضح سے واضح ہوتی گئی کہ کون احمق تھا اور کون درست راستے پر تھا، اور اس کی اور جو وضاحت ہے وہ قیامت کے دن بھی ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ ان جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام عطا فرمائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے دے گا، تو پھر یہ حقیقت اور واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو ان کو یقین دلاتے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو انہی باتوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات جو وہ کرتے تھے اس کا ذکر کر دیا اور ان لوگوں کو رسوا کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید بڑے عقل و دانش کے
جو ہے سربراہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ایک ایک راز کو اللہ نے کھول دیا. کہا کہ آپ کے پاس آ کر ایسا کہتے ہیں، اور جب اپنے سرگنوں کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے بڑے جو ان کے کفار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر ان کے گناہوں پر ان کو مزید سرکش ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، کہ وہ اپنی گمراہی میں مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں، وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتے جا رہے ہیں. بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اگر میرا فلاں فعل جو ہے یہ غلط ہوتا تو میرا کوئی دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو جاتا، یا مجھے جو ہے اس فعل سے روک دیا جاتا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کو نازل فرما دیا، صحیح اور غلط اس کے ذریعے اب پتہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کے کسی عمل کی بنا پر دنیا میں ہی سزا دے. آخرت اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب سے تمام اعمال کے بارے میں حساب لے گا. تو بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، قرآن میں اس کا بار بار ذکر موجود ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے، جیسے شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے اور قیامت تک ملی رہے گی. شیطان سے بڑھ کر کون نافرمان تھا اللہ کا، اور جو اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مہلت ملی ہے، اس کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لے، اور پھر اللہ قیامت کے دن اس کو سخت سے سخت سزا دے. تو ایسے ہی اللہ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو خبر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اپنی اس سرکشی میں مزید بڑھتے چلے جائیں. تو یہاں چند باتیں منافقین کے حوالے سے آج کی نشست میں ہم نے پڑھی ہیں، اور کچھ مزید مثالیں آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی. تو آج کی اس نشست کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کفار کے، منافقین کے احوال کو پڑھ کر ان کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو درست اقدامات ہیں، اعمال ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.